पेशानी पर बोसा दिया, फातिमा को अपने गले से लगाया। आयशा फरमाती है मैंने अक्सर देखा कि जिस जगह अल्लाह के रसूल बैठा करते थे, जब फातिमा आती अल्लाह के रसूल उठ जाते और उस जगह पर अपनी लाडली बेटी फातिमा को बिठाया करते थे। मेरे भाइयों, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम। लेकिन एक रिवायत मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का वक्त है, फजर की नमाज पढ़कर फारिग होते, अपनी बेटी फातिमा के घर पर जाते हैं, देखते हैं कि फातिमा भी अपने घर में बैठी हुई है। अल्लाह के रसूल जाते, बहुत देर तक कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ मौत के मुताल्लिक बातें होती, कुछ आखिरत के मुताल्लिक बातें होती। रिवायत में कि फातिमा रोने लगती, अल्लाह के रसूल रोने लगते। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल रोते रोते आखिर में कहते हैं या फातिमा इमली इमली वनकुदी नफ्सकी मिनन नार ला यनफाउकी अन्न अबाकी नबियुन। अल्लाह के रसूल अपनी लाडली को कहते हैं ए फातिमा, दुनिया में अमल कर ले, दुनिया में अमल कर ले, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा दे। कल कयामत के मैदान में तू ये कहकर बच नहीं सकती कि मेरे अब्बा नबी थे। मेरे भाइयों, कैसा अजीब व गरीब जुमला। अल्लाह के रसूल ने फातिमा से कहा कि कल कयामत में तुम ये कहकर नहीं बच सकती कि तुम्हारे अब्बा नबी थे। मेरे भाइयों सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह के रसूल ने जुमला अपनी फातिमा को नहीं कहा, बल्कि कयामत तक आने वाले मर्दों को कहा, कयामत तक आने वाली औरतों को कहा कि अमल कर लो, कल कयामत के मैदान में रिश्तेदारी काम आने वाली नहीं। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के और भी अजीब व गरीब बातें आते, लेकिन मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ आपके सामने अब वो चीज मैं बताना चाहता हूँ जो हम सब के लिए काम की चीज है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात किस तरह हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दुनिया को किस तरह छोड़ा। आपको मालूम होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ठीक 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। और ये रिवायत भी मैं आपको बताऊं, हजरत आयशा फरमाती कि एक मर्तबा हम सारी बीवियां बैठी हुई थी, अल्लाह के रसूल भी बैठे हुए थे कि थोड़ी देर में फातिमा आती है। अल्लाह के रसूल फातिमा के कान में कोई बात कहते हैं, फातिमा रोने लगती है। अल्लाह के रसूल फिर फातिमा के कान में कोई बात कहते, फातिमा हंसने लगती है। आयशा फरमाती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने क्या बात कही कि पहले फातिमा रो पड़ी, फिर अल्लाह के रसूल ने क्या बात कही कि फातिमा हंस पड़ी। हजरत आयशा फरमाती मैंने पूछा तो फातिमा ने मुझसे कहा कि अल्लाह के रसूल ने मेरे कान में यह कहा था कि बेटी कुछ दिन के अंदर मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर दुनिया से चला जाऊंगा, कुछ दिन में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर दुनिया से चला जाऊंगा। फातिमा फरमाती उस पर मुझे रोना आ गया और हंसना इस पर आया कि अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी फिक्र मत करना, कुछ ही दिन के बाद तू मेरे पास वापस पहुंचने वाली है, कुछ ही दिन के बाद तेरी और मेरी मुलाकात फिर होने वाली। उस पर मुझे हंसना आया। यही बात मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा की वफात हुई और वफात का मंजर बड़ा अजीब व गरीब है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुनने से ज्यादा एक एक बात हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लिखा है कि वो फजर का वक्त था, वो दिन था जो गम से भरा हुआ दिन था, वो फजर का वक्त था। हजरत फातिमा ने रोजा रखा, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक अजीब और गरीब हाल है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में है, चक्की को पीस रही है, करीब में पानी गर्म हो रहा है और कहीं पर कपड़े धोने के लिए तैयार किए जा रहे। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली नमाज पढ़ के घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत अली नमाज पढ़ के घर में आते तो घर का माहौल अजीब और गरीब देखते हैं। आज अली को मालूम है कि आज फातिमा ने रोजा रखा है। हजरत अली देखकर हैरान हो जाते कि फातिमा ने आज रोजा रखा और कहीं पर पानी गर्म हो रहा, कहीं पर कपड़े धोने के लिए तैयार किए जा रहे, कहीं चक्की पीसी जा रही और हजरत फातिमा रो रही। हजरत अली आगे बढ़ते अपनी बीवी फातिमा से कहते हैं कि फातिमा, मेरी समझ में नहीं आता, कभी तुमने ऐसा नहीं किया कि आज सुबह ही सुबह तुमने चक्की पीसना शुरू किया, सुबह ही सुबह तुमने पानी गर्म करना शुरू किया, सुबह ही सुबह तुमने कपड़े धोने शुरू किए, मेरी समझ में नहीं आता। रिवायत में है कि फातिमा रोने लगती है, हजरत फातिमा रोने लगती। हजरत अली बार बार पूछते हैं कि फातिमा, मेरी समझ में नहीं आता, आज तुम रोजे से हो, थोड़ा बहुत आराम कर लेती, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? ये सुबह का वक्त है और तुम चक्की भी पीस रही, कपड़े भी धोने के लिए तैयार, पानी भी गर्म हो रहा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार पूछते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती।
فاطمہ رونے لگتی. جب حضرت علی بہت پوچھتے ہیں تو فاطمہ دھاڑے مار کر روتی اور کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ رات کو خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. رات کو خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی چیز کو تلاش کر رہے، اللہ کے رسول کوئی چیز ڈھونڈ رہے. فاطمہ فرماتی ہے، خواب میں نے میرے والد کو دیکھا، وہ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے میرے والد، تم کیا تلاش کرتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا، بیٹی تم سحری مدینے میں کرنا، افطار تم میرے دسترخوان پر کر لینا. سحری تم مدینے میں کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کر لینا. روایت میں علی جب یہ بات سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی جب خواب میں آتا ہے اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی. وہ جب زندہ تھا تب بھی ہر بات سچی کہی، وہ جب دنیا سے چلا گیا خواب میں ہر بات سچی کہتا. حضرت علی رونے لگتے، فاطمہ سے کہتے، فاطمہ ایسا مت کہو، فاطمہ یہ مت کہو، ابھی تو رسول کا غم ہلکا نہیں ہوا، ہم تمہارے غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی تمہارے والد کا غم ہمارے دل سے نکلا نہیں، تم اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی جاؤ گی، تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارا غم کیسے برداشت کروں گا؟ روایت میں ہے فاطمہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر، اے علی، جیسے میرے والد کی وفات پر صبر کیا تھا، میری وفات کے اوپر بھی صبر کر لینا، میرے انتقال پر بھی صبر کر لینا. روایت میں ہے کہ علی اور فاطمہ کے درمیان یہ باتیں چل رہی، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے کہ وہ دونوں معصوم بچے گھر کے اندر آتے جنہیں حسن اور حسین کہا جاتا. روایت میں ہے کہ حسن اور حسین جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں بھی آج رو رہی، آج باپ بھی رو رہا ہے، وہ حسن اور حسین رونے لگتے ہیں. تو فاطمہ کہتی ہے، میرے بیٹے تم یہاں کھڑے ہو کر رو مت، تم میرے والد کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ. وہ دونوں حسن اور حسین اپنی ماں کا حکم مان کر وہ معصوم بچے اپنے نانا کی قبر پر جاتے، رسول کی قبر کے اوپر پہنچتے. تاریخ میں لکھا ہے رسول کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نوازو، اے حسن اور حسین، آج اپنی ماں کے پاس کھڑے رہو، میرے پاس تو کل بھی کھڑے ہو سکتے ہو لیکن کل تمہاری ماں تم سے جدا ہو جائے گی. میرے بھائیو سوچو وہ کیسا وقت ہوگا. حسن اور حسین کو یہ آواز آتی ہے کہ میری ماں ہم سے جدا ہونے والی. وہ حسن اور حسین تڑپتے ہوئے وہاں سے نکلتے، گھر میں آتے تو وہی منظر دیکھتے ہیں کہ علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، وہ دونوں معصوم بچے بھی اب بلانے لگتے. اس وقت حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو گلے لگاتی ہے. وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کا حق ادا کیا، اپنے بچوں کو گلے لگاتی، آنسو کو صاف کرتی اور کہتی ہے، بچے تم زندگی میں رہنا ایک ہی کام کرنا، خدا اور رسول کا قانون کبھی مت توڑنا. تم زندگی میں رہنا جیسے بھی رہو مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو مت توڑنا. روایت میں ہے اب حضرت فاطمہ کو بخار تیزی کے ساتھ چڑھنے لگتا. جب بخار تیزی کے ساتھ چڑھتا حضرت فاطمہ لیٹ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو قریب کرتی، علی کو قریب کرتی ہے، حسن اور حسین اپنے دونوں بچوں کو قریب کرتی ہے اور علی کو کہتی ہے کہ میں تیرے سامنے 3 وصیت کروں. بھائیوں کان کھول کر سنے، وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کی وصیت ہے. 3 وصیت کرتی ہے. سب سے پہلے وصیت کرتی اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ زندگی میں جب سے میرے تمہارے ساتھ نکاح ہوئے، فاطمہ کہتی ہے کہ علی جب سے میرے اور تمہارے نکاح ہوئے معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنی وقت تکلیف پہنچی ہوگی. میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے، علی سے معافی مانگتی ہے کہ علی جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی معلوم نہیں نہ جانے میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہوگا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. حضرت فاطمہ کہتی علی میری موت سے پہلے تو مجھے معاف کر دے. فاطمہ کہتی علی موت سے پہلے مجھے معاف کر دے. روایت کے اندر ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے اور کہتے ہیں یا فاطمہ انا رجل معصور، کہتے ہیں فاطمہ تو مجھ سے معافی مت مانگ، معافی میں مانگوں گا. جب سے تو میرے نکاح میں آئی تجھے 2 وقت کی روٹی کھلا نہ سکا، جب سے تو میرے نکاح میں آئی تجھے 2 وقت کی روٹی نہ دے سکا، تو مجھے معاف کر دے. روایت کے اندر ہے فاطمہ کہتی دوسری وصیت شروع کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے پاس تمہارا جس سے چاہے نکاح کر لینا، تمہارا جس عورت سے ارادہ ہو جائے نکاح کر لینا، اس کے پاس رہنا. لیکن اپنے شوہر سے اپنے معصوم بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ دیکھو تم کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دینا لیکن میرے بیٹے حسن اور حسین کی نگرانی کرنا. جب یہ بالغ ہو جائے، جب یہ سمجھ
سمجھدار ہو جائے، ان میں عقل آ جائے، پھر ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ اور تیسری وصیت میرے بھائیوں، ہمارے بدن کے بال کو کھڑے کرنے والی وصیت، حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شوہر جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، علی تم ہی میرے جنازے کی نماز پڑھنا، تم ہی جا کر مجھے دفن کر دینا، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ یہ وصیت کرتی ہے، علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور حضرت علی کہتے فاطمہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، تمہارا جب انتقال ہوگا میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، پورے مدینے میں اعلان کروں گا، سارے لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے۔ فاطمہ کہتی ہے نہیں علی، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، اس لیے کہ جس وقت میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میرے بدن کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ میرے بھائیوں کیسا فاطمہ کا جذبہ، فرماتی جب زندہ تھی کسی مرد نے میری بدن کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائی۔ فاطمہ کہتی میں چاہتی ہوں دنیا سے چلی جاؤ پھر بھی کوئی میری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ روایت میں ہے فاطمہ کلمہ پڑھتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا، وہ جنازہ جب گھر سے اٹھنے والا ہوتا، اب 3 آدمی موجود ہے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، ایک علی کا کندھا ہے، ایک حسن کا کندھا ہے، ایک حسین کا کندھا ہے۔ روایت کے اندر ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری، وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے۔ حضرت علی فرماتے خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، آج رسول کی بیٹی کا جنازہ ایک کندھا تیرے بھی کندھے پر ہوگا۔ روایت میں وہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آگے کی طرف میں علی اور حسن ہے اور پیچھے کی طرف میں حسین اور ابو ذر ہے۔ یہ جنازہ جب اٹھتا مدینے والوں کو معلوم پڑتا، گھر گھر خبر آتی، پورے مدینے میں رونا شروع ہوتا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ پڑتا ہے پورے مدینے میں رونے کی آواز آتی، وہ قبر کھودی جاتی ہے جہاں اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آتا، وہ صحابی جو ابو ذر غفاری ہے وہاں موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے، یہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے۔ آج انہوں نے 6 مہینہ پہلے انہوں نے رسول کو دفن کیا تھا، آج 6 مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ ابو ذر سے برداشت نہیں ہوتا، جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے جاتے تو ابو ذر زور سے آواز نکالتے اور قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه زوجۃ علی هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ علی کی بیوی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ حسن اور حسین کی پیاری ماں ہے۔ روایت کے اندر ہے فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا، ابو ذر یہ جملے کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، اندر سے آواز آتی اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہ قبر ہے، یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں باپ اور بیٹے کا نام مت لو، یہاں شوہر کا نام مت لو، یہاں تو یہ بتاؤ کتنا ایمان لے کر میرے پاس آئے۔ میرے بھائیوں سوچو یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی، فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی، وہ لاڈلی تھی کہ رسول کہتے تھے سحری مدینے میں ہوگی تو افطار میرے دسترخوان پر ہوگا۔ میرے بھائیوں جو آواز نکلی تھی وہ اس فاطمہ کے لیے نہیں، وہ ہماری عورتوں کے لیے نکلی، وہ ہمارے مردوں کے لیے نکلی۔ میرے بھائیوں یہ آج مال جو دولت یہ بنگلے یہ گاڑی جو خدا نے دی ہے ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، وہاں تو ایک ہی آواز آئے گی کہ تو تیرے مال کو مت گنا، تو تیرے خاندان کو مت گنا، تو تیری اولاد کو مت گنا، یہاں تو یہ بتا تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے جس پر فاطمہ چلی، وہی راستہ ہے جس پر حسن چلے، وہی راستہ ہے جس پر حسین چلے اور وہی راستہ ہے جس کے اوپر صحابہ چلے۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو اس راستے پر آ جاؤ، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں
اور میرے صحابہ ہے اس راستے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ان واقعات کو سن کر اب ہمارے دل کے اندر وہ جذبے اٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب تو اپنے دل کو جگاؤ، کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت کو سوچو جس میں اللہ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کہتا ابھی بھی اے مسلمان وقت نہیں آیا کہ تو اپنے دل کو بیدار کرے، آج تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے۔ میرے بھائیوں، اس کا ارادہ کرو، ہمارے گھر میں جتنی خراب چیزیں ہیں، جتنی خرافات والی چیزیں ہیں، میرے بھائیوں ارادہ کرو ہم سب اس کو نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں ارادہ کرو، اللہ ہم سب کو سچا اور پکا بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی محبت پیدا فرمائے، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے تڑپا، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے بلبلایا، اس رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے جس نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے۔ میرے بھائیوں، وہ رسول جو چاہتا تھا اس کی شریعت پر آ جاؤ۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ، اور ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے۔ میرے بھائیوں، جو گناہ کی ہمارے اندر عادت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ کی اس کے اندر عادت ہے۔ دیکھو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ارادہ کر لو کہ اللہ جو گناہ میں کرتا تھا اب سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پکی سچی توبہ کر لو۔ مولانا جلال الدین رومی نے کتنا پیارا جملہ لکھا، اللہ کی طرف سے روزانہ آواز آتی ہے، 100 بار توبہ شکستی، باز آ باز آ۔ اللہ کی طرف سے روز آواز آتی، اے میرا بندہ، اگر 100 مرتبہ بھی تو نے میری توبہ کو توڑا ہے، آجا، میں میری رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کریم ذات کے کریم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے رحیم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ اللہ بڑا غنی ہے، بڑا غیور ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ توبہ کر لو، خدا سے معافی مانگ لو۔ دیکھو، مسلمان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ارادہ کرو کہ اب سے ہم ہماری زندگی سے گناہوں کو بدل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرو، میرے بھائیوں ارادہ کرو اللہ ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے۔ اور میرے بھائیوں ارادہ کرو، ہمارے رسول کے لیے ہزاروں نے نہ جانے کتنی جانیں دی، وہ حنظلہ نے نہ جانے کیسی اپنی راتیں قربان کی۔ میرے بھائیوں ایک ارادہ کرو کہ اب ہماری شکل بھی رسول کی طرح بن جائے۔ میرے بھائیوں روز کہا جاتا، روز ہم سنتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے عن علمہ بما عمل، کہ قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ پانچواں سوال اللہ کی طرف سے ہوگا، عن علمہ بما عمل، اے میرے بندے بتا تجھے جو کچھ معلوم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا اور کتنا چھوڑا۔ میرے بھائیو آج تو اللہ کا کرم ہے، ہم سے جان نہیں مانگی گئی، ہم سے پورا مال نہیں لٹانے کو کہا گیا۔ میرے بھائیو صرف اتنا کہا گیا اپنی زندگی ایسی بنا دے جیسے نبی کی تھی، اپنا چہرہ ایسا بنا دے جیسے نبی کا چہرہ تھا۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی کرنیں ہیں کہ نبی کا چہرہ بنا دو، خدا ہماری سیرت بھی بنا دے گا۔ میرے بھائیو ارادہ کرو صورت بنانے کا، انشاءاللہ خدا ہماری سیرت بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم 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 اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعن على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعن على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة
الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، تو بڑا رحمان ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ معاف فرما دے مولا، مولا معاف فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے مولا، اس عشرے میں تو جہنم سے نہ جانے کتنوں کو عذاب کرے گا، اے اللہ اس عشرے میں نہ جانے تو کتنوں سے سختی کو معاف کر دے گا، نہ جانے کتنوں سے تو عذاب کو معاف کر دے گا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے کریم آقا معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، بڑا رحیم ہے مولا، اے اللہ اس صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے مولا، اس صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اے اللہ وہ کیسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال سب کچھ تیرے واسطے قربان کر دیا مولا، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے، اللہ یہ آخری عشرہ چلتا ہے مولا، معاف فرما دے، اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا، اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا، اب تیرے نبی کا پیار دل میں ڈال دے مولا، وہ تیرا نبی کتنا پیارا نبی تھا مولا، ہمیں اتنا پیارا نبی ملا لیکن مولا ہم نے قدر نہیں کی مولا، مولا ہمیں تو اتنا پیارا خدا ملا لیکن ہم نے تیری بھی قدر نہیں کی مولا، مولا ہمیں جتنا پیارا نبی ملا مولا کسی کو نہیں ملا، اے اللہ بہت سے انبیاء دنیا میں آئے مولا، بہت سے اولیاء دنیا میں آئے، بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن مولا جو نبی تو نے ہمیں دیا مولا اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا مولا، اس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ہو سکتا مولا، کیسا لاڈلا نبی ہمیں ملا، کیسا پیارا نبی ہمیں ملا مولا، وہ ایسا نبی تھا جو ہمارے واسطے تڑپا کرتا تھا مولا، ہمارے واسطے رویا کرتا تھا، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے مولا، ہم نے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں بھی سنا جس بیٹی نے اپنی پوری زندگی نبی کے راستے پر قربان کر دی مولا، وہ کیسی پیاری بیٹی تھی مولا، جس نے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو ٹھوکر مار دی، اے اللہ وہ کیسی تیری لاڈلی بندی تھی، اے اللہ اس لاڈلی بندی کے طریقے پر ہم سب کو